अस्सलाम वालेकुम। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो दो दो स्टेप्स फिसलता ऊपर पहुंचा था। पहली नज़र उस पर पड़ी थी जो दीवार के साथ बाजुओं में चेहरा छुपाए बैठी थी। दूसरी निगाह इसने अरूसा के सफ़ेद चेहरे पर डाली थी जो अब तक पत्थर का बुत बनी हुई थी। उस्मान दोबारा इनकी आंखों में नहीं देख सका था। मामू, पापा जो कुछ कहें आप खामोशी से सुनकर आपो को साथ ले जाइए, वरना आपो और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। फरहान के इल्तिजाई लहजे पर वो दोबारा उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था, जो बमुश्किल अपने नडाल वजूद को खींचती पैरों पर उठी थी। उस्मान पहली नज़र में इसे पहचान नहीं सका था। इसके चेहरे पर गुजरे तूफ़ान की तमाम तबाहकारियाँ वाज़िया थीं। उस्मान को अपने दिल पर कोई तेज़ धार चीज़ गिरती महसूस हुई थी। रूह जैसे तड़प उठी थी। क्या तुम ऐसी लड़की को अपने साथ ले जाओगे जिसे दुआओं के साये में रुखसत करने की बजाय इस पर थूक कर फेंका जा रहा है, जिसके हाथों में मेहंदी नहीं बल्कि ज़िल्लत के टोकरे सजाए गए हैं, जिसके चेहरे को थप्पड़ों और गालियों से सजाया गया है। लड़सते लहजे में वो इससे पूछ रही थीं जो करीब आ रहा था। इस घर से तुम्हें यही कुछ मिल सकता था। मैं इन तमाम एजाज़ों के साथ तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख होते चेहरे के साथ वो भींचे लहजे में बोला था। ले चलो मुझे यहाँ से, किसी कुएं में भी धकेल दोगे तो शिकायत नहीं करूँगी, मगर यहाँ मेरी कब्र मत बनने देना। इसके बाजू से सर टिकाती वो ज़ारों की तार रोना शुरू कर चुकी थी, जबकि उस्मान की सुर्ख होती आंखें इन पर जम गई थीं, जो गज़बनाक चेहरे के साथ वहाँ आ गए थे। इसके नापाक वजूद को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। कभी गलती से भी इस घर की चौखट पर कदम मत रखना। दफन कर दिया है मैंने तुम दोनों से हर ताल्लुक को। अगर तुम अपनी बहन को इस घर में देखना चाहते हो तो राह चलते हुए भी इसे पहचानने की कोशिश मत करना। मर चुकी है वो तुम्हारे लिए। इस पर फातिहा पढ़ने का हक भी मैं तुमसे छीन चुका हूँ। ये बहुत कम है इससे जो कुछ तुमने मुझसे छीना है। इनकी गर्जदार आवाज़ दीवारों से टकराई थी। उस्मान ने एक निगाह अरूसा पर डाली थी जो बिल्कुल जर्द हो चुकी थी। अगले ही पल वो बेला का हाथ पकड़े इसके नडाल वजूद को खींचता लाउंज से निकल गया था। अरूसा का दिल जैसे फट गया था। एक अजीब सी ताकत ने इन्हें उस्मान के पीछे जाने पर मजबूर किया था। अरूसा, फारूक की कड़क आवाज़ पर इनके कदम जहाँ रुके थे वहीं फरहान ने इन्हें बाजुओं में भर लिया था। अगले ही पल वो इनके रोते सिसकते वजूद को संभालता कमरे की तरफ बढ़ गया था। फूली सांसों के साथ वो तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ तय करती आरिश के पीछे ही कॉरिडोर तक आई थी। गेट उस्मान ने ही खोला था। खामोशी से एक तरफ हटकर इसने इन दोनों को अंदर आने का रास्ता दिया था। बेला कहाँ है? गुसीली नज़रों से हुरमन ने इसके स्पॉट चेहरे को देखा था, मगर इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर आगे बढ़ गई थी। कमरे की दहलीज पर रुकते हुए इसे दचका सा लगा। खाली कमरे में वाहिद एक मैट्रेस बिछा हुआ था जिस पर बेला बेसुध पड़ी थी। सरायत से वो इसकी जाने बढ़ी थी, जिसका चेहरा देखते ही हुरमन का दिल उछल कर हलक में आ गया था। जगह जगह नीले पड़े निशान और बेइंतहा सूजी आंखों ने इसका चेहरा बिगाड़ रखा था। हुरमन ने इसे छुआ तो वजूद उसका अंगारा हो रहा था। नमवार आंखों से हुरमन को देखते ही वो जिस तरह रोते हुए इसके गले से लिपट गई थी, हुरमन के अपने हाथ पैर फूल गए थे। बस करो बेला, तुम्हारी ये हालत देखकर उस्मान और परेशान होगा। फिक्र मत करो, तुम दोनों के साथ मैं हूँ। आरिश है, हम हैं तुम दोनों को संभालने के लिए। बहुत मोहब्बत से वो इसे तसल्ली दे रही थी, जिसकी हिचकियाँ बन गई थीं। कमरे से बाहर निकलते ही वो बुरी तरह खुली थी। उस्मान ने शदीद तैश में अपना सेलफोन दीवार पर दे मारा था। कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं है। इस आदमी ने मेरे माँ बाप को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। कितनी आसानी से उन्होंने मुझसे ताल्लुक़ तोड़ दिया है। मैं भी इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। मर गए सब मेरे। शदीद इश्तियाल में चीखता वो किसी भी तौर आरिश की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, जो इसे ठंडा रखने की कोशिश कर रहा था। हुरमन चंद लम्हों तक इसकी धाड़ को सुनती रही, मगर फिर उस्मान की तरफ बढ़ते हुए उसने उसका रुख अपनी तरफ एक झटके से किया था और अगले ही पल इसके ज़ोरदार थप्पड़ ने उस्मान की आवाज़ बंद कर दी थी।
جبکہ عارش حق تک رہ گیا تھا۔ اپنے ماں باپ کے خلاف ایک لفظ بھی اب زبان سے نکلا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اتنا ابال اٹھ رہا ہے تو ماں باپ کو مارنے کی بجائے خود کیوں نہیں مر جاتے؟ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تو اب سامنا کرنے کا حوصلہ بھی رکھو۔ دماغ کی ساری گرمی نکال دوں گی اگر اب تمہارے حلق سے آواز نکلی۔ تمہاری چیخو پکار مزید بیلا کی حالت بگاڑ رہی ہے۔ سب کچھ جہنم میں بھیجو اور اسے ہسپتال لے کر چلو۔ انتہائی سختی سے ہدایت کرتی وہ واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ عارش نے ایک نظر عثمان کو دیکھا تھا جو سناٹے میں گرا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اس وقت عثمان کے ساتھ ہی تھا جب اس کے سیل پر برخان کی کال آئی تھی۔ عارش اسے سنبھال لو، میں جانتا ہوں وہ ذہنی طور پر کس قدر ڈسٹرب ہوگا۔ ابو کے ساتھ میرے لیے یہ بہت بڑا شوق ہے، لیکن آج یا کل ایسا کچھ تو ہونا ہی تھا۔ میں یہاں سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر اس کے لیے وقت چاہیے۔ آپ پریشان مت ہوں عثمان کی طرف سے، بالکل مطمئن ہو جائیں، مگر آپ آنٹی سے عثمان کی بات کروا دیں۔ کم از کم اسے یہ تسلی تو ہوگی کہ کسی سے بات نہیں کرنی مجھے۔ یہ تو وہی کریں گی جو ان کے شوہر کہیں گے۔ عثمان درمیان میں ہی عارش کو روک گیا تھا۔ برخان تک بخوبی اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ عارش، اس سے میری بات کرواؤ۔ بات کرو۔ عارش نے زبردستی اس کے ہاتھ میں سیل تھمایا تھا۔ روم سے باہر آتی ہرمن نے ایک نظر عثمان کے تنے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا، جو عارش کے فون پر بات کرتا کچھ فاصلے پر چلا گیا تھا۔ برہان بھائی کی کال ہے، اس کے سوالیہ نظروں پر عارش نے بتایا تھا۔ بیلا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کچھ بہتر ہے؟ اس کی ڈرپ ختم ہو جائے تو پھر بیلا کو ساتھ لے جاؤں گی۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ میرے ساتھ رہے گی، اسے بھی بتا دینا۔ بولتے ہوئے ہرمن نے ایک نظر عثمان پر بھی ڈالی تھی۔ تم نے کچھ زیادہ ہی کر دیا اس کے ساتھ، کم از کم ہاتھ تو نہ اٹھاتی۔ وہ اب تمہارا شاگرد نہیں ہے۔ عارش کو موقع ہی مل گیا تھا اسے سمجھانے کا۔ میرا ہاتھ اٹھا تھا تو اس کا جنون ختم ہوا تھا، اب ہوش و حواس میں تو ہے۔ غلطی انجانے میں ہو یا مجبوری میں سرزد ہو، کہلاتی وہ غلطی ہی ہے۔ بیلا کے ساتھ اس کی زندگی چاہے جتنی بھی خوشحال ہو، مگر اس کا آغاز غلطی سے ہوا ہے۔ یہ بات میں 10 سال بعد بھی اس کے سامنے کہہ سکتی ہوں، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ ان دونوں نے کورٹ میرج کب کی؟ اس کے ناگوار لہجے پر عارش خاموش رہا تھا۔ ولیمے کے دن جب بیلا میرے ساتھ آئی تھی تو میں اسی دن ہی چونک گئی تھی۔ عثمان تمہیں اپنے کسی راز میں شامل نہ کرے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تم ان دونوں کے ساتھ ہی تھے، پتہ ہے مجھے۔ ہرمن کی کڑی نظروں پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ایک نظر دوائیوں کے زیر اثر سوئی ہوئی بیلا پر ڈال کر وہ بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ ٹیرس پر آتے ہوئے اس نے باگور عثمان کو دیکھا تھا، جو بالکل خاموش تھا۔ وہ خود بھی کرسی پر بیٹھی عارش کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہ نہیں مان رہا بیلا کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ بالآخر عارش کو بتانا پڑا تھا۔ کیا کرے گی وہ اس خالی فلیٹ میں جا کر؟ دیواروں سے سر ٹکرائے گی؟ ہرمن نے ناگواری سے عثمان کو دیکھا تھا۔ وہ اس کا گھر ہے، اسے بیلا نہیں سنوارنا ہے، مگر پہلے اسے تو وہاں جانے دو۔ انتہائی حفظ زدہ لہجے میں عثمان نے کہا تھا۔ تھپڑ کھانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جس میں براہ راست وہ ہرمن سے مخاطب ہوا تھا۔ اسے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، مگر ابھی اس کی طبیعت بہتر نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہوگی تو اپنے گھر کو سنوارے گی، تم فکر مت کرو۔ میں اسے 2-3 دن میں بلا چنگا کر دوں گی، یہ میری ذمہ داری ہے، ہرمن نے نرم لہجے میں سمجھایا تھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بیلا کو اس وقت تم سے زیادہ ہرمن کی ضرورت ہے، اس کی صحت کے لیے نہیں بلکہ ایموشنلی سپورٹ کے لیے بھی۔ ہرمن کا اس کے قریب ہونا ضروری ہے، عارش نے بھی ہرمن کی تائید میں کہا تھا۔ اب غصہ کرنے یا جلنے کڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اب تمہیں اپنی اور بیلا کی بہتر زندگی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ان سب کو غلط ثابت کرنا ہے جن کا خیال تھا کہ تم بیلا کے لیے مناسب نہیں تھے۔ سب کو وقت دو کہ وہ یہ حقیقت کو تسلیم کریں۔ ایک دم سے سب کچھ سنور نہیں سکتا، تمہیں بہت ہمت اور ضبط سے کام لینا ہوگا۔ جو تمہارے ہیں وہ زیادہ دن تک تم سے جدا نہیں رہ سکتے۔ عثمان کی خاموشی پر عارش نے بھی اسے سمجھایا تھا۔ مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے، مگر اس شخص نے میرے لیے میری بہن کو مار دیا ہے۔ ایک ہی تو بہن ہے میری زندگی قید ہے اس میں۔ اس کی گود میں سر رکھ کر میں اپنی ہر تکلیف بھول جاتا ہوں، مگر اس سنگ دل انسان نے مجھ سے وہ گود بھی چھین لی ہے۔ عثمان کے ٹوٹے لہجے اور آنکھوں کی نمی نے ہرمن کے دل کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے کبھی عثمان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔
کسی کے چاہنے سے خون کے رشتے الگ نہیں ہو سکتے عثمان، فاروق بھائی جیسے بھی ہیں مگر عروسہ آپ ہی کی بہت پرواہ کرتے ہیں، ان کو اپنے بیوی بچوں سے بہت محبت ہے، اتنا تو میں بھی ان کو جانتی ہوں۔ ابھی معاملہ گرم ہے، مجھے یقین ہے کہ زیادہ عرصہ تک وہ تمہارے اور آپ ہی کے درمیان حدیں برقرار نہیں رکھ سکیں گے، اور پھر وہ خود بھی کہاں رہ سکتے ہیں تمہارے اور بیلا کے بغیر۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے مجھے کال کی تھی، تمہارے اور بیلا کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ اپنے شوہر سے چھپ کر؟ تلخ لہجے میں عثمان نے ہرمن کی بات کاٹی تھی۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، تم بس بہلا کی فکر رکھو، ہرمن نے اسے گھڑکا تھا۔ تم کہتی ہو تو میں بہلا کو ساتھ نہیں لے جاتا، مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہماری وجہ سے تم دونوں کی زندگی ڈسٹرب ہو، میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ خاموش رہو، عارش نے ناراضگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ ہم دونوں کی زندگی تم دونوں کی زندگی سے الگ نہیں ہے۔ برہان بھائی اگر مجھے تاکید نہ بھی کرتے تو بھی میں اور ہرمن تم دونوں کے ساتھ ہوتے۔ تم بھی کہیں نہیں جا رہے، وہاں اکیلے کیا کرو گے؟ اس وقت ویسے بھی تمہارا دماغ پلٹا ہوا ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ہی نہ کر دو، لہٰذا آج تو تمہیں یہیں رکنا ہوگا، ہرمن قطعی لہجے میں بولی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میں نہیں رکوں گا، عثمان نے فوراً انکار کیا تھا۔ میں کھانا گرم کرنے جا رہی ہوں، تم اسے اپنی زبان میں سمجھا دو، یہ یہیں رکے گا۔ عثمان سے بحث کرنے کی بجائے وہ عارش کو تاکید کرتی کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے منزہ نے حشمگیر نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا اور رکے بغیر عارش کو پکارتی لاؤنج کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ ہرمن حیران ہوتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ تمہاری شکایت کرنی ہے اسے، کہاں ہے وہ؟ اس کے گھڑکنے پر ہرمن مسکرائی تھی۔ کیا خطا ہوئی مجھ سے کچھ پوچھے بغیر جا کر آئینہ دیکھ لو، حلیہ دیکھ لو ذرا اپنا، ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں۔ منزہ برسی تھی۔ اچھے خاصے تو لگ رہے ہیں میرے کپڑے، اور کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ وہ حفت سے بولی تھی۔ بس رہنے دو، منہ نہ کھلواؤ میرا، گھر کے اندر کون سے میلے لگے ہیں، کم از کم یہ غلاف تو اتار دو۔ جل کر منزہ نے اس کے چہرے کے گرد موجود سکارف کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اچھا تم بیٹھو، کر دینا میری شکایت، عارش کو آفس سے آنے تو دو۔ کیا عارش آفس میں ہے؟ منزہ حیرت و صدمے سے چیخی تھی اور اگلے ہی پل اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ تم دونوں مجھے پاگل کر دو گے، شادی کو ابھی 5 دن بھی نہیں ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے تم دونوں یہ کون سی لنکا ڈھا رہے ہو؟ منزہ چیخی تو اٹھی تھی۔ آہستہ بولو ورنہ تمہاری آواز بیلا کو ڈسٹرب کر دے گی، وہ کچھ دیر پہلے سوئی ہے۔ ہرمن نے ہول کر اسے روکا تھا۔ بیلا آئی ہوئی ہے، کہاں ہے وہ؟ منزہ نے چونک کر پوچھا تھا۔ امی کے کمرے میں ہے، آرام کر رہی ہے۔ اچھا ہوا تم آ گئی، ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے، کچن میں چلو سب بتاتی ہوں۔ ہرمن اسے ساتھ لیتی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ ہرمن سے سب کچھ جاننے کے بعد منزہ حقیقتاً دنگ ہوئی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، بس ایک ہی چیز اچھی ہے کہ عثمان اور بیلا ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ تھوڑا افسوس ہے مگر خوشی زیادہ ہے، بیلا سنجیدگی سے بولی تھی۔ صبح فرحان آیا تھا، آپی نے بیلا کا سارا سامان سوٹ کیس میں بیچ دیا ہے۔ گہری سانس لے کر ہرمن نے مزید کہا تھا تبھی کال بیل کی آواز پر وہ چونک کر اٹھتی کچن سے نکل گئی تھی۔ عثمان، مجھے آسرے میں رکھ کر تم نے بہت شدید دھوکہ دیا ہے، منزہ اسے دیکھتے ہی خفت سے بولی تھی۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ استانی کی بے وفائی کا بدلہ تم سے لیا ہے، وہ بولتے ہوئے دھیرے سے ہنسا تھا۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تو نظر آئی مجھے۔ ہرمن نے حشمگیر نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ گھر گیا تھا اپنا سامان لینے، یہ گھر کی چابیاں سنبھالو اور اطلاع پہنچا دینا کہ میں اس گھر میں اب قدم نہیں رکھوں گا۔ تلخی سے بولتے ہوئے اس نے چابیاں ہرمن کے حوالے کی تھیں۔ بیلا کہاں ہے؟ عثمان نے پوچھا تھا۔ وہ سو رہی ہے، تم اسے ڈسٹرب نہیں کرو گے، ہرمن نے فوراً اسے گھورا تھا۔ تم نے کہہ دیا اور میں نے عمل کر لیا، عثمان حشمگیر نظروں سے اسے دیکھتا کچن سے نکلا تھا۔ عثمان، خبردار جو تم کمرے میں گئے۔ ہرمن اس کے پیچھے ہی جا رہی تھی جب منزہ نے سرایت سے اسے روکا تھا۔ جانے بھی دو، کیوں ظالم سماج بن کر دو پیار کرنے والوں کے درمیان آ رہی ہو، منزہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دروازے پر ہوتی آہٹ نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عثمان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، برائے لہجے میں وہ شکایت کر رہی تھی۔ جواباً وہ جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتا سامنے بیٹھا تھا، دھیرے سے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے اس کی چوٹوں کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اس کا داہنا جبڑا سوجا اور نیلا ہو رہا تھا۔
آنکھ کے نیچے بھی کچھ ایسا ہی زخم موجود تھا، زیر لب پھٹنے کی وجہ سے گہرا نشان نمایاں تھا۔ تمہارے چہرے پر یہ نشان مندمل ہوں یا نہ ہوں، مگر میں کسی صورت اس شخص کو معاف نہیں کروں گا جس نے تمہارے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا ہے۔ اپنی تذلیل کرنے والے انسان کو میں بخش سکتا ہوں، مگر اسے نہیں معاف کر سکتا جس نے تمہیں چوٹ پہنچائی ہے۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ بولا تھا، جبکہ بیلا نے آنسو چھپانے کے لیے چہرہ جھکا لیا تھا۔ میں تمہاری طبیعت کے بارے میں پوچھنا بھول گیا۔ اب کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو تم؟ ہاں، میری طبیعت بہتر ہے، تم میرے لیے پریشان مت ہو، مدھم آواز میں بول کر اس نے نظر اٹھائی تھی۔ ہرمن بضد ہے کہ پہلے گھر کو رہنے کے قابل تو بناؤ۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ضرورت کی کوئی چیز بھی تو نہیں ہے وہاں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو تو میں ٹھیک ہوں، مجھے بس اپنے گھر کو سجانا ہے۔ میں آج ہی ہرمن کے ساتھ مل کر سامان کی لسٹ بناؤں گی، 2 دن میں ہی سارا کام مکمل ہو جائے گا، وہ بےتابی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر سوچ لو وہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا، ڈرو گی تو نہیں؟ مسکراتی نظروں سے اس نے بیلا کو دیکھا تھا۔ جی نہیں، میں نہیں ڈرتی کسی سے، تم ڈر جاؤ گے مجھ سے، وہ حفت سے بولی تھی۔ واقعی؟ مگر تم ایسا بھی کیا کرو گی کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ عثمان کی معنی خیز نظروں پر بری طرح جھنپتے ہوئے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے بالوں میں برش پھیرتا وہ رک کر ہرمن کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ یہاں بیلا کی دوائیاں رکھی تھیں۔ قریب آتے ہوئے اس نے متلاشی نگاہیں ڈریسنگ پر دوڑائی تھیں اور پھر عارش کو دیکھا تھا جو اپنی سنجیدہ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹاتا ڈریسنگ کے دراز سے ٹیبلٹ کے پیکٹ نکال رہا تھا۔ تم کھانا کھا لو، عثمان کو ریڈیو سے گھر آنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ پیکٹ اسے لیتے ہوئے وہ بولی تھی۔ نہیں، میں اس کا انتظار کر لیتا ہوں، ابھی بھوک بھی نہیں ہے۔ ہلکے نیلے موہین دوپٹے میں قید اس کے چہرے کو دیکھتا وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا، تب تک چائے یا کافی بنا دوں تمہارے لیے؟ ہرمن کے مزید نرم لہجے پر عارش کے دل میں چھپے شکوے خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ اگر وقت ہو تو 1 گلاس پانی مل سکتا ہے تمہارے ہاتھوں سے؟ مسکراتی نظروں سے عارش نے اسے دیکھا تھا۔ میرے ہاتھوں کا تذکرہ تو اس طرح کر رہے کہ جیسے میں نے پانی لا کر نہیں دیا تو تم ساری زندگی پیاسے رہو گے۔ طنزیہ لہجے میں بولتی وہ جانے کے لیے پلٹی تھی کہ عارش نے عقب سے بازو اس کی گردن میں حائل کرتے ہوئے اتنا قریب کیا کہ اس کا سر عارش کے سینے سے مس ہوا تھا۔ دوسری طرف ہرمن کی سانسیں رک گئی تھیں۔ یہ کیا حرکت ہے، چھوڑو مجھے۔ اس کا بازو اپنی گردن سے نکالنے کی کوشش کرتی وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ تم نے کب مجھے پیاسا نہیں رکھا ہرمن؟ اس کے شانے پر جھکا وہ پرحدت لہجے میں پوچھتا اس کے غصے میں اضافہ کر رہا تھا۔ بیلا میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم بیلا پر توجہ دو، مگر مجھے نظر انداز تو نہ کرو۔ کل سے میں ضبط کر رہا ہوں، تم کسی کے لیے مجھے کیسے بھول سکتی ہو؟ اور جانتی ہو اس کمرے میں تنہا مجھے آج بھی نیند نہیں آئے گی۔ اس کی مدھم آنچ دیتی سرگوشیوں نے ہرمن کا ضبط ختم کر دیا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کی گرفت سے نکلتی اسے بری طرح چونکا گئی تھی۔ واہیات لگتا ہے مجھے یہ سب، آئندہ میرے ساتھ اس قسم کی زبردستی مت کرنا، سمجھے تم؟ اس کے غصیلے لہجے پر عارش کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایسی کون سی واہیات حرکت کی ہے میں نے؟ میرا تو قریب آنا ہی تمہیں واہیات لگتا ہے؟ کیا بار بار یاد دلانا پڑے گا کہ تم میری بیوی ہو؟ میں اپنے دل کی بات تک تم سے نہیں کر سکتا کیا؟ 2 لمحے میرے پاس رکنا تمہیں زبردستی کا کام لگ رہا ہے؟ شدید دھچکے کے باعث وہ خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ تمہاری اس بیوی کی رٹ نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے، مدھم آواز میں گڑاتی وہ پلٹ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو لائٹ آف تھی اور عارش آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیڈ پر دراز تھا۔ پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ پانی رکھا ہے، پی لینا۔ ہرمن کی آواز پر نہ اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تھا اور نہ ہی کچھ کہا تھا، جبکہ وہ ناگواری سے سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ عثمان کی آمد کے بعد اس نے نارمل ہو جانا تھا، ہرمن کا معلوم تھا، لہٰذا نخرے اٹھانے کا نہ اس کے پاس وقت اور ارادہ تو وہ ہرگز نہیں تھا۔ ہرمن کی کوشش تھی کہ فلیٹ کو سیٹ کرنے میں عثمان کو انوالو نہ کرے کیونکہ اس کے پاس ٹائم کی بہت کمی تھی۔ صبح سے شام تک انسٹیٹیوٹ اور شام سے رات گئے تک ریڈیو اسٹیشن جاب شروع ہوئے زیادہ دن بھی تو نہیں ہوئے تھے، لہٰذا فرنیچر کے علاوہ وہ کچھ دوسری چیزوں کی خریداری اور فلیٹ میں منتقلی کے علاوہ ہرمن نے اس پر کوئی بار نہیں ڈالا تھا۔ ویسے بھی ہرمن کو معلوم تھا کہ ان معاملات میں وہ کتنا لاپرواہ ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کو سیٹ کرنے کے دوران اسے اندازہ ہو چکا تھا
بیلا کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے منزہ سے مدد مانگی اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہرمن کو انکار کرتی۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا، اس لیے لگاتار محنت سے 2 دن میں ہی سب کچھ سیٹ ہو گیا تھا۔ یہ اور بات کے دوسرے دن رات گئے تک اسے بیلا کی طرف رکنا پڑا تھا۔ جب ہر طرف سے مطمئن ہو گئی تو فلیٹ سے عثمان کے ہمراہ نکلتے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ عارش اسے گیٹ تک لینے آ گیا تھا تاکہ عثمان کو واپس جانے میں مزید دیر نہ ہو۔ تم سو جاتے، میرے پاس دوسری چابی تھی، خود آ سکتی تھی۔ فلیٹ میں اس نے عارش سے کہنا ضروری سمجھا تھا، مگر اس کے خاموش رہنے پر وہ کوفت میں ہی مبتلا ہوئی تھی۔ اگر عارش اپنی سنجیدگی اور خاموشی سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اب تک ناراض ہے تو ہرمن کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ لاؤنج میں رک کر اس نے ہول کر سینٹر ٹیبل پر بکھری اپنی کتابوں کو دیکھا تھا جو کل رات سے یہیں رکھی تھیں۔ اسے پھر یاد آ گیا تھا کہ پیپرز کی ڈیٹ بالکل سر پر آن پہنچی ہے۔ کتابیں اٹھاتے وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی تو پہلی نظر اس پر گئی تھی جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنا سیل فون چیک کرنے میں مصروف تھا۔ کتابیں کمپیوٹر ٹرالی پر رکھنے کے بعد وہ اسکارف اتارتی ڈریسنگ کے سامنے آ گئی تھی۔ تمہارے پیپر شروع ہو رہے ہیں، ان کی تیاری کے لیے تمہیں زیادہ وقت چاہیے۔ تم مامی کے کمرے میں زیادہ یکسوئی سے پڑھ سکتی ہو۔ عارش کے سنجیدہ لہجے پر وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہاں میری وجہ سے تم ڈسٹرب ہوگی، لائٹ آن ہوگی تو میں سو نہیں سکوں گا، جبکہ تمہیں زیادہ دیر تک جاگ کر پڑھنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم پیپرز ختم ہونے تک مامی کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ سرد لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھا، مگر نظریں اپنے سیل فون پر ہی جمائے ہوئے تھا۔ ایک نظر بھی اس نے ہرمن کے بگڑتے تاثرات کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا جو کچھ بھی کہے بغیر واپس ٹرالی تک گئی تھی، اپنی کتابیں اٹھائی تھیں اور کسی بھی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی۔ کچن کا طاہرانہ جائزہ لیتی وہ پلٹ کر عثمان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہاں کا سوئچ بورڈ چیک کر لو، ایک ہی لائٹ آن ہو رہی ہے اور مجھے یہاں تیز روشنی چاہیے۔ وقت ذرا دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، کل بھی آئے گی، ہو جائے گا سب۔ تم بہت تھک چکی ہو، یہ اندازہ تمہارے چہرے سے ہو رہا ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ تمہیں آرام کی کتنی ضرورت ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر کچن سے لے جاتے ہوئے وہ چونکا تھا۔ بیلا تم جل رہی ہو بخار میں۔ تم نے دوا وقت پر لی بھی تھی یا نہیں؟ عثمان نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں بھول گئی تھی، اتنا مصروف دن گزرا، مگر میں ابھی ٹیبلٹ لیتی ہوں، صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ شرمندہ ہوتی بولی تھی، میرے لیے گھر سے زیادہ اہم تمہاری صحت ہے۔ میں اب نظر رکھوں گا، ذرا بھی بے احتیاطی کی اجازت نہیں ہے۔ میں دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، تم میرے سامنے ٹیبلٹ کھاؤ گی۔ میں پانی سے کھاؤں گی، مجھے دودھ سے الرجی ہے۔ بیلا کو دودھ کے نام سے ہی اکائی آئی تھی۔ خاموشی سے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ عثمان کے فوراً ہی گڑکنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مسکراہٹ چھپائے وہ اسے دیکھ رہا تھا جس نے ناک چٹکی میں پکڑ کر بند کی تھی اور ایک ہی سانس میں دودھ کا گلاس خالی کر دیا تھا۔ زہر لگ رہے ہو تم مجھے، گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ تمہیں ایسا لگنا بھی چاہیے، مگر مجھے کچھ مہلت دو، میں بھی تمہیں اپنی طرف سے مایوس نہیں کرنا چاہتا، عثمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ بھولچی تھی، یہ گھر تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا کسی بہت اچھے گھر میں، اور اس کام کے لیے میں کسی کی مدد نہیں لینا چاہتا۔ میں اپنے زور و بازو پر اسٹیبلش ہونا چاہتا ہوں، تب تک تمہیں میرے ساتھ یہاں کچھ کٹھن وقت گزارنا ہوگا۔ ایسا مت سوچو، وقت وہ کٹھن ہے جو تمہارے بغیر مجھے گزارنا پڑا، اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ وقت نہیں آئے گا۔ میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے قریب ہوں۔ یہ گھر میرے لیے کسی محل سے کم نہیں ہے، یہاں کی ایک ایک چیز سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ میں اپنی ساری زندگی یہاں گزارنا پسند کروں گی۔ تم نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا ہے، میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم زندگی میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کرو۔ حالات جیسے بھی ہوں تم مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ اپنے لفظوں پر زور دیتی اسے مطمئن کر رہی تھی۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، میں جانتا ہوں تم نے جو بھی کہا وہ کر دکھایا۔ تم ساتھ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اپنے اور تمہارے لیے اتنا بڑا فیصلہ نہ کر پاتا۔ تم مجھ سے زیادہ بہادر ثابت ہوئی ہو۔ میرے لیے تم نے جو کچھ برداشت کیا، شاید میں کبھی اس کا ازالہ نہ کر سکوں۔ اس کے مدھم لہجے پر وہ مسکرائی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اس کے زرد چہرے پر کھلی روشن مسکراہٹ کو دیکھتا رہا تھا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری پہلی کامیابی تمہاری صورت میں مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ تمہارے لیے اب میں جتنی بھی کامیابیاں زندگی میں حاصل کروں، اس ایک کامیابی کے سامنے سب کچھ بہت چھوٹا ہے میری نظر میں۔ مگر پھر بھی تمہیں کامیابیاں حاصل کرنی ہے، بہت آگے جانا ہے۔
بیلا نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری امیدوں پر پورا اتروں۔ گہری سانس لے کر عثمان نے اسے دیکھا تھا۔ ایک جوائنٹ پروجیکٹ کے لیے میں نے آفر قبول کر لی ہے۔ 2 ڈیزائنرز اپنے کلیکشن کو لانچ کر رہے ہیں۔ کل پہلا شوٹ ہے۔ بالکل وقت نہیں ملے گا مجھے جب تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو جاتا۔ عارش انسٹیٹیوٹ میں کوآپریٹ کرے گا، مگر ریڈیو پر مجھے سارا وقت تو دینا ہی ہوگا۔ مان، ان ساری مصروفیات میں تو تمہیں بالکل وقت نہیں ملے گا۔ بیلا کو تشویش ہوئی تھی۔ مجھے بہت سا پیسہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے محنت تو کرنی ہوگی، مگر تم فکر مت کرو۔ مجھے اپنے لیے وقت ملے یا نہ ملے، مگر تمہاری ایک پکار پر میں ہر کام چھوڑ کر دوڑا آؤں گا۔ کام اور پیسہ تم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ باغور عثمان نے اس کے بجھتے تاثرات کو دیکھا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو مجھے، میرے لیے تمہارا اطمینان اور بھروسہ ضروری ہے۔ اس کی خاموشی پر عثمان نے کہا تھا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آخر تم یہ سب کچھ میرے لیے ہی تو کر رہے ہو، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ تم اب آرام کرو، صبح میں تمہیں ہرمن کی طرف چھوڑتا جاؤں گا، اس نے تاکید کی تھی مجھے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھپ تھپا کر چھوڑتا وہ اٹھ گیا تھا۔ بیلا نے سوچا تھا کہ اسے روکے۔ بیڈ تو ایک ہی تھا، دوسرا کمرہ ڈائننگ روم لاؤنج ہی کہلا سکتا تھا، اور تیسرا کمرہ کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ فلیٹ 2 کمروں اور ٹیرس پر مشتمل تھا۔ دونوں کمرے نہ بہت زیادہ بڑے تھے نہ بہت چھوٹے۔ ٹیرس بھی کافی کھلا ہوا تھا۔ وہ ابھی تذبذب میں ہی تھی کہ عثمان شب خیر کہتا، لائٹ آف کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ تکیے پر سر رکھے وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر ہوتی آہٹ پر چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میٹرس کہاں رکھا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ ہرمن نے اسٹور میں رکھ دیا تھا۔ تم کہاں سو رہے ہو؟ بیلا کے سوال پر وہ جاتے جاتے رکا تھا۔ مدھم نیلگو روشنی میں نہایا اس کا معصوم چہرہ عثمان کو عجیب امتحان میں ڈال گیا تھا۔ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ یہاں پہلی رات ہے، اگر مجھے ڈر لگا تو۔ بیلا کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی جب وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا بیڈ کے نزدیک آیا تھا۔ میں ایک کام بھول گیا تھا، سنجیدہ لہجے میں وہ بولا تھا، اور اگلے ہی پل جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے تھے۔ بیلا کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ اس کے جلتے رخسار سے ہاتھ ہٹاتا وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں کمرے کا دروازہ مکمل کھول جاؤں گا اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں دروازے کے قریب ہی میٹرس لگا لوں گا، اطمینان سے سو جاؤ۔ نرم لہجے میں تاکید کرتا وہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ کھلے دروازے کو دیکھتی وہ اپنی رکی سانسیں بحال کرتی تکیے پر سر رکھ چکی تھی۔ بند آنکھوں کے ساتھ پتہ نہیں کب وہ اپنی پیشانی پر مہکتے لمس کو محسوس کرتی رہی تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں گھڑی کی سوئیوں کے ٹک ٹک کو سنتے ہوئے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ عروسہ حقیقتاً زمین و آسمان کے درمیان موکل تھیں۔ گزرے دنوں کا ایک ایک پل ان کے لیے باری رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھیں ہر الزام اپنے سر لینے کے لیے، ہر چیز کی ذمہ دار خود کو گرداننے کے لیے، مگر فاروق نے ایسا کچھ ہونے نہیں دیا تھا۔ نہ انہیں تختہ مشق بنایا، نہ وہ ان کے اشتعال کی زرد میں آئیں۔ کچھ بھی تو نہیں کہا تھا فاروق نے انہیں۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ شاید ان کے سارے الفاظ اسی دن ختم ہو گئے تھے جس دن اس گھر کو بیلا نے چھوڑا تھا۔ گمبھیر چپ کے ہول میں وہ قید ہو گئے تھے۔ ان کی اس چپ نے عروسہ کے اعصاب چٹھا دیے تھے۔ انہیں کسی پل چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس اذیت سے تو بہتر تھا کہ وہ چیخ چلا کر ان پر الزامات عائد کرتے۔ عثمان نے جو کیا اس کی سزا انہیں دیتے۔ وہ خود کو مجرم مانتی تھیں۔ چہکتے بائی کی محبت نے انہیں جذباتی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا۔ وہ بھول گئی تھیں کہ دنیا کے سامنے شوہر کا جھکا سر وہ کیسے برداشت کر سکیں گی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کب تک 2 کشتیوں میں سوار رہ سکتی تھیں؟ شوہر کی عزت، ان کا نام مقام عروسہ کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز تھا، مگر بھائی کے آنسوؤں کے سامنے وہ ہار گئی تھیں، اور شوہر کی لا تعلقی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر انہوں نے دیکھا تھا لاؤنج کی نیم تاریکی میں وہ بیٹھے سوچوں کی اتھاہ گہرائیوں میں تھے۔ گزرے دنوں میں عروسہ خود میں اتنی جرأت پیدا نہیں کر سکی تھیں کہ ان سے نظر بھی ملا سکتی، مگر آخر کب تک وہ انہیں تنہا آگ میں جلتا دیکھ سکتی تھیں؟ فاروق،
ان کی لڑزتی پکار کسی کھائی سے ابری تھی۔ فاروق نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھتے وہاں سے جانا چاہتے تھے۔ اسے تو بہتر تھا کہ آپ مجھے بھی اس گھر سے، اپنی زندگی سے نکال دیتے۔ ان کا راستہ روکتی وہ ضبط نہیں کر سکی تھیں۔ میں نے ہر پابندی سے اس گھر کے ہر فرد کو آزاد کر دیا ہے۔ یہاں رہنے کے لیے یا یہاں سے جانے کے لیے کسی کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مقام نہیں ہے میرا اس گھر میں، نہ تم سب کی نظروں میں، اور اب تو اس دنیا میں بھی نہیں۔ بھینچے لہجے میں بولتے وہ عروسہ کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا وجود، میری زندگی، سب کچھ آپ سے جڑا ہے۔ میں اگر ہوں تو آپ کی وجہ سے۔ عروسہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ تمہاری وفاداریوں کی صداقت پر میں آنکھیں بند کر کے یقین رکھتا رہا، مگر تم نے وفاداریوں کے پردے میں رہ کر جو کھیل کھیلا ہے، اس نے ہر چیز سے اعتبار اٹھا دیا ہے۔ اپنے بھائی کی محبت میں تم میری آستین کا سام بن چکی ہو۔ ان کے سلگتے لہجے پر وہ بس ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ نیند تاریکی میں بھی وہ ان کے چہرے پر اپنے لیے نفرت دیکھ سکتی تھیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میری عزت کا جو تماشا تم نے بنایا ہے، تمہاری جگہ اگر میرا کوئی دشمن ہوتا تو ایک بار ضرور سوچتا، مگر تم، اب اگر تم اپنے ہاتھوں پر انگارے رکھ کر بھی میری وفاداریوں کا بھرم بڑھو گی تو بھی میں تم جیسی بے اعتبار عورت پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ اگر تم اس وقت اس گھر میں موجود ہو تو صرف میرے بچوں کی وجہ سے، ورنہ میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انتہائی بے رحمی کے ساتھ وہ ان کے پرہچے اڑاتے لاؤنج سے نکل گئے تھے۔ لفٹ سے باہر آتے ہوئے عارش نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر بیگ سے چابیاں نکالتی اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عارش حیران ہوتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حرمن اس وقت کہاں گئی تھی۔ شام کے اس وقت 6 بج رہے تھے۔ آج وہ آفس سے کچھ لیٹ ہو گیا تھا۔ عثمان کی طرف وہ تنہا نہیں جا سکتی تھی، اور کم از کم شام کے وقت وہ تنہا وہاں سے آ نہیں سکتی تھی۔ لاک کھولتے ہوئے حرمن کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اسے مخاطب کیے بغیر وہ گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا، جو انسنی کیے آگے بڑھ گئی تھی۔ عارش اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں آیا تھا۔ حرمن، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کہاں گئی تھی تم؟ ناگواری ضبط کیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا، جو صوفے پہ بیٹھی سینڈلز کے سٹیپس کھول رہی تھی۔ میں تمہارے ہر سوال جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، مگر مجھے جواب چاہیے۔ مجھے فکر ہے کہ تم اچانک کہاں گئی تھی اور اب واپس آ رہی ہو۔ وہ بمشکل ضبط کرتا بولا تھا۔ تم میری فکر چھوڑ کر اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک جھٹکے سے اس کے مقابل اٹھتی وہ غصیلے لہجے میں بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سامنے سے ہٹتی، عارش واپس اسے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ مجھے بتا کر جاؤ تم کہاں گئی تھی؟ وہ سرد لہجے میں پھر پوچھ رہا تھا۔ کیوں میری جان کے پیچھے پڑ چکے ہو تم؟ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتی وہ چیخی تھی۔ میں اپنے گھر گئی تھی، کسی کے ساتھ وقت گزارنے نہیں۔ حرمن، تم؟ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ ضبط کرتا ایک پل کو رکا تھا۔ بولنے سے پہلے ایک بار سوچ لیا کرو کہ کس کے سامنے کیا کہنے جا رہی ہو۔ نہیں سوچنا مجھے کچھ بھی۔ تم نے مجھے گھر کے اندر کیوں آنے دیا؟ دروازے پر ہی اپنے سوالات کا پرچہ تھما دیتے مجھے۔ میں بھول گئی تھی کہ اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اب میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ وہ بری طرح بھڑک کر بولتی چلی گئی تھی۔ تم کبھی اس سے آگے نہیں سوچ سکتی۔ اگر میں نے سوال کیا ہے تو اس لیے کہ میں تمہارے لیے پریشان ہوا تھا۔ وہ شدید تعصب سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ تو کس نے کہا تھا تم سے پریشان ہونے کے لیے؟ مت ہوا کرو پریشان، کوفت ہوتی ہے مجھے۔ وہ عاجز آ جانے والے انداز میں بولی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک میرا ہر جذبہ بے وقت ہے۔ میں تمہاری فکر کروں، تمہارے لیے پریشان ہوں یا تمہاری پرواہ کروں تو یہ سب کچھ تمہیں کوفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تمہارے لیے تو میرے وجود کا ہونا ہی کوفت کا باعث ہے۔ سرخ چہرے کے ساتھ بولتا وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا، جو سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے ایک نظر سینٹر ٹیبل پر ڈالی تھی، جہاں ناشتے کے لوازمات تیار تھے۔ صوفے پر براجمان ہوتا وہ ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتی حرمن ٹیبل کے قریب ہی فلور کشن پر بیٹھ گئی تھی۔ ناشتے کے دوران عارش نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا، جو کہ نکھیوں سے اس کے گہرے سنجیدہ تاثرات کو نوٹ کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔
ابھرتی مدھم آواز نے عارش کو بری طرح چونکایا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ عارش کو اپنی سماعتوں پر شک ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، کل گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے رہا نہیں گیا تو چلی گئی۔ میری غلطی ہے کہ تمہیں بتائے بغیر چلی گئی۔ پتہ نہیں کل میں امی بابا کے دور ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب کیوں تھی۔ غصے میں تمہیں بھی جانے کیا کچھ کہہ دیا۔ سر جھکائے وہ بول رہی تھی جبکہ عارش ابھی تک دنگ تھا۔ اسے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ حرمن اپنے رویے پر معذرت بھی کر سکتی ہے، مگر وہ کر رہی تھی۔ تم مجھے کال کرتی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، تمہیں تنہا وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، عارش نے کہا تھا۔ آئندہ خیال رکھوں گی، مدھم لہجے میں بولتی وہ ٹی وی کی سمت متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ اس کی اتنی فرما برداری پر عارش اپنی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹا سکا تھا۔ لاپرواہی سے دوپٹہ ایک شانے پر ڈالے چائے کی سپ لے رہی تھی۔ ریشمی بالوں کو اس نے سختی سے اونچی سی پونی ٹیل میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کی پیشانی پر آزاد ہو کر بکھرتی باریک لٹیں دودھیائی نشان کو چھپا گئی تھیں۔ شاید اس کا جائزہ لیتی نظروں کا ہی اثر تھا کہ وہ چونک کر عارش کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تمہارے پیپرز ختم ہونے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ نظریں چرائے بغیر وہ سوال کر گیا تھا۔ پتہ نہیں، اس کی گہری نظروں سے خائف ہوتی وہ اتنا ہی بولی تھی۔ تو پتہ کرو، یہ طویل ہوتا انتظار میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ یہ کچھ تھا اس کے لہجے میں جس نے حرمن کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ اس کی شہد رنگ مسکراتی نظروں میں وہ دیکھ نہیں سکی تھی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہی ساری تھکن اور اعصابی تناؤ سے جیسے چھٹکارا مل گیا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کا اترا چہرہ عثمان کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ آج کا دن کیسا گزرا تمہارا؟ یقیناً بوریت محسوس کی ہوگی تم نے۔ اسے ساتھ لگائے وہ کچن میں آیا تھا۔ ہاں، اکیلے سارا دن گھر میں گزارتے ہوئے کچھ بوریت تو ہوتی ہے، مگر پھر بھی دن اچھا گزرا تمہارے انتظار میں۔ ایک پل کو رک کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، مگر مجھے تو بالکل ایسا نہیں لگا کہ تم میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ایسا تو مت کہو، صبح کی روشنی میں گھر سے نکلتے ہو تو رات کی تاریکی میں مجھے تمہارا چہرہ نظر آتا ہے۔ اتنی شدت سے تمہاری واپسی کا انتظار کرتی ہوں، بیلا نے ناراضگی سے اسے جتایا تھا۔ میں کیسے یقین کروں؟ اس شدت کا تم عملی مظاہرہ تو کرتی ہی نہیں ہو۔ اسے اپنے سامنے کرتا وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ میں تمہیں پانی دینا تو بھول ہی گئی۔ گڑبڑا کر بیلا نے نظر چڑھائی تھی۔ صرف پانی پر مت ٹڑھاؤ یار، میں بھوک سے مر رہا ہوں، وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ میں کھانا گرم کر رہی ہوں، تم جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ بیلا نے ہنستے ہوئے اس کے لٹکتے چہرے کو دیکھا تھا۔ کھانے کے دوران آج پھر وہ نوٹ کر رہا تھا کہ بیلا ٹھیک طرح کھانا نہیں کھا رہی ہے، جو کھا رہی ہے وہ بھی بے دلی سے۔ بیلا، میرے انتظار میں تمہارے کھانے کا وقت نکل جاتا ہے اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ کل سے تم وقت پر کھانا کھاؤ گی، میرا انتظار مت کرنا، وہ تاکید کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری یہ بات نہیں مانوں گی، ٹھیک ہے، مگر تم ٹھیک طرح کھانا کھاؤ میرے سامنے۔ پہلے ہی تم اتنی کمزور ہو چکی ہو، میں تمہیں مکمل صحت یاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کھانا کیسا بنا ہے؟ بیلا نے موضوع بدلا تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تمہارے بنائے گئے لذیذ کھانوں پر تو عارش بھی فدا ہے، وہ مانے گا نہیں، مگر یہ تو اسے بھی پتہ ہے کہ استانی سے زیادہ ذائقہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تم بھی میرے ہی سامنے قبول کر رہے ہو، ورنہ حرمن کے سامنے یہ سب کہنے کی جرت تمہارے اندر بھی نہیں ہے، بیلا ہنستے ہوئے بولی تھی۔ مان، میں سوچ رہی تھی کہ عارش اور حرمن ہم دونوں کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ پھر حرمن کے پیپرز بھی شروع ہو گئے، وہ دونوں اپنی شادی کو ٹھیک طرح سے انجوائے بھی نہیں کر پائے۔ کیوں نہ ہم ان دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کریں؟ اور تم بھی تو پہلے ان دونوں کی شادی کی خوشی میں ڈنر دینے والے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر پہلے محترمہ کے پیپرز تو ختم ہو، کل اس کا آخری پیپر ہے۔ بیلا فوراً بولی تھی۔ کیا کل پیپر ہے اس کا؟ عثمان نے بیزاری سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب، تم بھول گئے؟ بیلا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کل وقت پر اسے یونیورسٹی ڈراپ کر دینا اور پک کر کے یہاں لے آنا، میں نے اسے کہہ دیا تھا۔ یہ ایک اور ڈیوٹی لگا دی ہے میری، شادی اس کی عارش سے ہوئی ہے، پھنس میں گیا ہوں بلا وجہ۔ اس طرح مت بولو، عارش وقت نہیں نکال پا رہا تھا، تم اپنے دوست کی مدد کر رہے ہو۔ اور پھر یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں، فرض ہے۔ حرمن نے قرآن پاک پڑھایا ہے تمہیں، اس کی جی حضوری کرنا تم پر اور فرض ہے۔ یہ تم نہیں بول رہی، تمہاری دوست بول رہی ہے، جسے یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ میرے پاس زہر کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ عثمان نے حشمگین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بس کل کا دن ہی تو ہے،
مینج کر لو، پھر کب انوائٹ کریں ان دونوں کو۔ بیلا پھر ٹاپک پر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ آنے والی چھٹی کا دن میں تمہارے ساتھ گزاروں گا، اکیڈمی آف ہوگی، ریڈیو پر بھی کوئی جھنجھٹ نہیں ہوگا۔ پھر تو ان دونوں کو چھٹی کے دن ہی انوائٹ کر لیتے ہیں، ڈن ہو گیا۔ بیلا نے سرایت سے اس کی بات کاٹی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کی حشمگیر نظروں پر مسکراہٹ نہیں چھپا سکی تھی۔ تراش شدہ بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈالتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنے بکھرے سراپے کا تنقیدی جائزہ لیا تھا اور پھر شفون کا گہری کانسی رنگ کا ہلکی امبرائڈری سے سجا دوپٹہ شانوں پر سیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مسکارے کا مزید ایک کوٹ پلکوں کو دیکھ کر اس نے عجلت میں ہی لپسٹک استعمال کی تھی۔ اپنی شرٹ پریس کرتے ہوئے عارش ایک پل کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں پریس کرنے آ رہی تھی۔ ہرمن کچھ شرمندہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولا تھا، جبکہ ہرمن خاموشی سے ڈریسنگ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عارش نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا تھا جو ڈریسنگ کے سامنے بالکل لا تعلق بیٹھی چوڑیاں پہننے میں مگن تھی۔ عارش نے جب سے اسے پیپرز کی وجہ سے فاطمہ کے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا، تب سے وہ آج عارش کی موجودگی میں اپنے بیڈ روم میں آئی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کی جویلری وغیرہ یہاں تھی۔ ہلکی سی قرا پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ چوڑیاں پہننے میں اور کبوتروں کے پیروں میں چھلے چڑھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عارش کے سنجیدہ لہجے پر ہرمن نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا جو اب ڈریسنگ کے کنارے بیٹھ رہا تھا۔ میں پہنا دیتا ہوں۔ ہرمن کی مرضی جانے بغیر وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ خاموشی سے بس وہ اسے دیکھ رہی تھی جو بہت نرمی اور احتیاط سے چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ بس اتنی کافی ہیں؟ ہرمن نے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں بھی پہنو کیونکہ مجھے اچھا لگے گا۔ اس کے سنجیدہ اور استحقاق سے بڑے لہجے پر وہ کوفت سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ چوڑیوں کی کھنکھناہٹوں کے درمیان ہرمن کو اس کی آواز سنائی دی تھی۔ ایسی کون سی چیز ہے دنیا میں جو تمہیں مجھ سے زیادہ بری لگتی ہے؟ اس کے سوال پر ہرمن نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا تھا جو اگلے ہی پل جانے کے لیے اٹھ گئی تھی، مگر عارش کی گرفت اس کی کلائی پر مضبوط ہو گئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔